अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस ट्राइका के बारे में जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माली मफादात को ज़बरदस्त दचका पहुंचाने के अलावा 200 के करीब बड़े सरकारी अफसरों के अगले ओहदे पर प्रमोशन में रुकावट डालने की शक्ल में उनके लिए तबाही और बर्बादी का बाइस बनने जा रहा है। प्रोग्राम के आखिर में हम रवि के बाद इमरान मर्चेंट की पुरस्रार रूपोशी पर भी बात करेंगे कि आखिर ईरानी डीजल के स्मगलिंग के इन बड़े सहूलतकारों को ज़मीन खा गई या कि आसमान निकल गया, आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो उस ट्राइका से कर रहे हैं जो कि ट्राइका इस वक्त पूरे मुल्क में जो है ज़ेरे बहस है। उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से जो है पूरा का पूरा प्रमोशन बोर्ड जो है वो इस वक्त जो है मुतनाज़ा बन चुका है और तकरीबन बहुत सारे सरकारी अफसरान जिनके केस इस बोर्ड में पुटअप होने जा रहे थे, उनके नाम कंसीडर हो रहे थे अगले ओहदों पर प्रमोशन के लिए, उन्होंने टेक्निकल तरीके से जो है ख़ुद को इस प्रमोशन बोर्ड से दूर रखने की कोशिशें शुरू कर दी है, इसलिए कि उन्हें इस प्रमोशन बोर्ड से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं है, महज इस ट्राइका की मौजूदगी की वजह से, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये ट्राइका ख़ास तौर से जो है वजूद में लाया गया है और इस बोर्ड की जीनत बनाया गया है ताकि इस बोर्ड से जो है वो अपने हस्बे मंशा जो है वो नताइज वसूल किए जा सके। ये कहना है इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक बड़े अफसर का, कि नाम इस प्रमोशन बोर्ड में किसी और का था लेकिन उस नाम को किसी ने काट के अपना मनपसंद शख्सियत को इस बोर्ड का मेंबर बना दिया, जो कि खुद इस ट्राइका का जो है मास्टर माइंड बताया जाता है। इस सिलसिले में ये भी बताया जाता है कि ये जो ट्राइका है इसका अमल दखल जो है सिंध हुकूमत में बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक तरीके से ट्राइका जो है इस वक्त सिंध के पुलिस पर जो है बिला शिरकत गैर जो है उनकी ही हुक्मरानी इस वक्त चल रही है। उनके मनपसंद पोस्टिंगें यहाँ पर इस वक्त सिंध में की जा रही है, जिसका जिंदा सबूत जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एसएसपी के एसएस से कमर रजा जसकानी की पोस्टिंग है। कमर रजा जसकानी की बज़ाहिर पोस्टिंग तो खुद सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महर ने की है, लेकिन इसकी पोस्टिंग किसने करवाई है सबके इल्म में। और अब ये बात रोज़े रोशन की तरह से आया होगी कि आखिर कमर रजा जसकानी की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोस्टिंग करवाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका का कब्ज़ा था। अमेरिका कब अफ़गानिस्तान में क्यों बैठा रहा, इसलिए कि वहाँ से वो अपने मुखालिफिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि चीन को, रूस को और पाकिस्तान को बैठने का वहाँ मकसद। बिल्कुल उसी तरीके से जो है आखिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है अपने एसएसपी की पोस्टिंग करवाने का क्या मकसद है कमर रजा जसकानी का। कमर रजा जसकानी की पोस्टिंग करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के माली मफाद को जो है दचका पहुंचाना था, यानी कि उनके जो माली फ़ायदे हैं उस पर नज़र रखना और उसको बुरी तरीके से दचका पहुंचाना। इसलिए कि एक तो सिस्टम नामी नेटवर्क जो है उसके सारे जो अमल दखल है, सरगर्मियाँ जो है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ रही। दूसरा जो ख़ुद इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन, वो तकरीबन उसका अमल दखल जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट पर नज़र रखने के लिए जो है ट्राइका का जो मास्टर माइंड है उन्होंने जो है ख़ुद आईजी के ज़रिए जो है अपना मनपसंद या अपना ख़ास प्यादा या अपना ख़ास कारिंदा जो है कमर रजा जसकानी की पोस्टिंग यहाँ पर करवा दी। और पोस्टिंग करवाने के चंद ही रोज़ बाद जो है उन्होंने जो एक ड्रामाई कार्रवाई की, यानी कि सोराबकोट थाने और उसके बाद गुलशन इकबाल थाने पे उन्होंने छापे मारे और उस छापे के नतीजे में सोराबकोट के डीएसपी चौधरी सुहेल फैज़ को उन्होंने
سی پی او کلوز کرنے کا حکم نامہ جاری کروا دیا. تو یہ جو تھا اس مذکورہ ایس ایس پی یعنی قمر رضا جسکانی کا پہلا وار یا پہلا حملہ جو تھا وہ سسٹم نامی نیٹ ورک پر تھا. سسٹم نامی نیٹ ورک پر حملہ کرنے کا مقصد براہ راست جو ہے بلاول ہاؤس پر ایک طریقے سے حملہ کرنا تھا، ان کے مالی مفادات کو دھچکا پہنچانا تھا. جب یہ ان کا کلوز ہو جاتے ہیں سی پی یو میں، تو میں نے اسی دن یہ پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ یہ آرڈر عمران یعقوب منہاس نے کر تو دیا ہے، لیکن یہ ان کی غلطی ہے، اور یہ بالکل وہی ہوگا کہ تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑے گا. اور پھر وہی ہوا کہ ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے سوراب گوڈ کے ڈی ایس پی کی حیثیت سے کر دی گئی. تو اب جب پوسٹنگ دوبارہ ہو گئی تو اب اس پوسٹنگ سے جہاں خود عمران یعقوب منہاس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طریقے سے خود جو ہے قمر رضا جسکانی کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پوسٹنگ کیوں کروائی گئی وہ میں نے وجہ بتا دی. لیکن آئی جی سندھ جو ہے کیوں دوسروں کے ہاتھ میں اس وقت کھیل رہے ہیں؟ آئی جی سندھ پولیس کے اس وقت سربراہ ہیں، یعنی کہ جو بھی ان کی پوسٹنگ اب آگے کرنے جا رہے ہیں، جو پوسٹنگ وہ کر چکے ہیں، ایک تو نادر قمر رضا جسکانی کی پوسٹنگ، اسی طریقے سے جو ہے وہ آر پی او سکھر یعنی کامران فضل اور خود آر پی او حیدرآباد کی جو سیٹ انہوں نے یعنی پوسٹ انہوں نے ختم کر دی، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یعنی یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ ٹرائیکا میں شامل ماسٹر مائنڈ تھے. یعنی یہ جو اقدامات یا یہ جو آرڈر کیے آئی جی سندھ نے، یہ آرڈر نہیں تھے، بلکہ ایک طریقے سے انہوں نے خود اپنے ہی پیر پر کلاڑی ماری، یا دوسرے معنوں میں انہوں نے خود اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھدوا لی. اب انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ٹرائیکا میں شامل ایک ماسٹر مائنڈ کے ہاتھوں جو ہے شریف النفس قسم کے جو آئی جی سندھ ہیں، مشتاق مہر کو شریف النفس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان میں ریاکاری نہیں ہے، ان میں سازشیں نہیں ہیں. باقی دنیا داری تمام پولیس والے کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سازشیں ہیں اور ریاکاری ہے یہ ان کے اندر نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہو کر خود اپنے آپ کو وہ دیوار سے لگانے جا رہے، اور کافی حد تک وہ دیوار سے لگ بھی چکے ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ہی اسی ٹرائیکا میں شامل ایک اور افسر کے جو ہے آئی جی سندھ بننے کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں، ان کوششیں ایک دم سے تیز ہو چکی ہیں، اور ان کی جو ہے ایک کے بعد ایک ملاقاتیں جو ہیں پیپلز پارٹی کی ہائی کمان سے ہو رہی ہیں. پہلے فریال تالپور صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے خود آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے. ایک طریقے سے ان کی راہیں ہموار ہو چکی ہیں سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے لیے. یہ موقع انہیں کس نے فراہم کیا؟ خود آئی جی مشتاق مہر کے غلط ترین فیصلوں نے. اب ان سے یہ غلط ترین فیصلے کون کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ خود تو نہیں کر رہے، یہ فیصلے وہی کروا رہا ہے جو کہ مشتاق مہر کی جگہ پر کسی اور کو سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں. میں بار بار اپنے پروگراموں میں جو ہے قابل احترام مشتاق مہر کی توجہ اس جانب مبذول کروانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ آئی جی کو اپنے اشاروں پہ چلانے میں کافی حد تک کامیاب اس وقت نظر آ رہا ہے، جس کے زندہ ثبوت جو ہے یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے. یعنی کہ کسی وقت بھی یہ آرڈر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے. اب آئی جی مشتاق مہر کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ بھی جس کے مشورے پر میں یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہوں، جب وہ خود آئی جی سندھ تھے، ان کی اپنی سازشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ تھی، تو کیا ان کی اپنی سازشیں جو ہے ان کا اپنا عہدہ جو ہے بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ وہ سازش ان کے کام آئی تھی؟ جب وہ اپنا عہدہ یعنی اپنی پوسٹ نہیں بچا سکے تو وہ پھر خود مشتاق مہر کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کس طریقے سے بچا سکیں گے؟ یہ سوچنا جو ہے خود مشتاق مہر کا کام ہے، جو کہ دوسروں کے ہاتھ میں اس وقت کھیل رہے، اور دوسروں کا کام جو ہے وہ اپنے غلط سلط آرڈروں کے ذریعے جو ہے وہ
آسان بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی ٹرائکا میں شامل دوسرے افسر کو جو ہے وہ اپنی جگہ بنانے کا موقع مل گیا، اور وہ سندھ پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنے آرڈرز اور اپنے اقدامات کے ذریعے جو ہے خود جو ہے وہ ان کی نظروں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گرانے میں جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے کامیاب ہو گئے ان تمام تر صورتحال کی وجہ سے۔ تو میں بار بار جو ہے یہی کہتا رہا کہ جو ٹرائکا ہے، اس ٹرائکا میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اس وقت عروج پر چل رہی ہے۔ اب جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو 28 ستمبر کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اب یہ ٹرائکا جو ہے یہ کسی ایک پر متفق نہیں ہو سکیں گی، کس کو ہم نے فیور دینا ہے اور کس کو ہم نے فیور نہیں دینا۔ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ان امیدواروں کو ہوگا جن کے کیس جو ہے اس بورڈ میں پٹ اپ ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جوتوں میں جو ہے وہ اب دال بٹنے جا رہی ہے۔ اب میں ایک اور بات توجہ دلاؤں گا خود آئی جی مشتاق مہر اور خود ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ ناصر آفتاب کی طرف، کہ انسان جو ہے بیرونی حملوں سے جو ہے وہ خود کو بچا سکتا ہے، لیکن اندرونی حملوں سے نہیں۔ اندرونی حملوں سے مراد میرا جو ہے وہ محلاتی سازشیں، محلاتی سازشیں جو بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں نا ان کو زمین دوز کر دیتی ہے۔ آپ پولیس کی پوسٹنگ ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، تو خاک و خاشاک کی طرح سے، یعنی ایک طوفان آئے گا خاک و خاشاک کی طرح سے اس رخ کو بہا کے لے جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ تم لوگوں کی پوسٹنگ جو ہے نظر بھی نہیں آئے گی۔ جس طرح کا خطرناک کھیل اس وقت شروع ہو چکا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اس وقت بیرونی حملوں سے زیادہ اندرونی حملوں کے زد میں آ چکے ہیں۔ یعنی جو ایک اسکینڈل اس وقت سندھ پولیس میں خاتون ایس پی کا کھڑا ہو چکا ہے، وہ اسکینڈل نہیں ہے بلکہ توپ کا گولہ ہے، آگ کا شعلہ ہے، وہ سب کو جلا کے بسم کر دے گا اگر بر وقت جو ہے اس شعلے سے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی تو۔ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف یہ ٹرائکا کی جو بڑھتی ہوئی سازشیں ہیں، بڑھتی ہوئی چالیں ہیں، یعنی چالیں اور سازشیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر بہت ہی بری طریقے سے جو ہے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اتنے غلط قسم کے فیصلے وہ کر چکے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو ان کی پش پر کھڑی تھی، بڑے سے بڑے طوفان آئے سندھ پولیس کے اندر، یعنی کیا نہیں ہوا۔ 16 اکتوبر کو جو واقعہ ہوتا ہے پچھلے سال مزار قائد کا، کیپٹن صفدر والا، کتنا بڑا واقعہ تھا، یعنی کہ نوبت اغوا تک کی پہنچ گئی تھی۔ اس بہت بڑے انسیڈنٹ میں بھی ان کی پش پر پیپلز پارٹی کھڑی رہی تو ان کا کچھ نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے جو علیم عادل شیخ کا کتنا بڑا واقعہ ہوا، اس واقعے میں بھی جو ہے آئی جی سندھ کا اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پش پر پاکستان پیپلز پارٹی اور خود سندھ حکومت کھڑی تھی۔ پر ایسا کیا ہوا کہ سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی اور آئی جی سندھ مشتاق مہر میں روز بروز جو ہے تیزی کے ساتھ فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے؟ اس کا صرف وجہ یہ ہے کہ ٹرائکا میں شامل ہونے اور ٹرائکا کے ایک ماسٹر مائنڈ کے غلط فیصلے، غلط احکامات ماننے کے نتیجے میں یہ صورتحال کا اس وقت جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آئی جی سندھ کی پش پر جو ہے گورمے گروپ بھی ہے۔ گورمے گروپ کی توفیل ہی جو ہے خود مشتاق مہر جو ہے نہ صرف آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ ان کی ملاقات جو ہے وہ جہانگیر ترین سے بھی جو ہے اسی گورمے گروپ کی توفیل ہوئی تھی، اور گورمے گروپ کی توفیل ہی یہ جہانگیر صدیقی سے بھی معاملات ان کے طے ہوئے تھے، اور اسی گورمے گروپ کے توفیل ہی جو ہے یہ گریڈ 22 میں بھی ان کو پروموشن ہوتی ہے۔ گورمے گروپ کتنا ان کا ساتھ دے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک حد تک ساتھ دے گا۔ اب جب آپ اپنی قبر اپنے ہی ہاتھوں کھودو گے تو پھر آپ کو اس قبر میں گرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہی میرا مشورہ ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر آپ کو کہ آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ یہ غلط قسم کے جو فیصلے آپ دوسروں کے اشاروں پر جو آپ کریں، آپ بہت ہی بری طریقے سے ٹریپ ہو۔ آپ کو ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ یہ جو آپ کے جو پی ایس او ہیں اور آپ کے پی ایس او کی جو یارڈ کی جو
خبر آئی تھی مجھے، یہ بھی اسلام آباد سے مجھے ملی تھی کہ یہ یاٹ آپ کے پی ایس او نے خریدا ہے 2 کروڑ روپے کا. اور بہت ساری جو خبریں آپ کی آ رہی، آپ کی جو کمزوریاں ہیں، آپ کی جو یہ بریکنگ نیوز، وہ مجھے آپ ہی کے قریبی ساتھیوں سے مل رہی ہے. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ انفارمر کو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. عزیز اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، میں نے بات کی تھی پروگرام میں کہ یہ آخر روی کے بعد عمران مرچنٹ کہاں چلا گیا. عمران مرچنٹ دونوں کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے بڑے سہولت کار. ایک پیٹرولیم مافیا ہے سندھ پولیس کا، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنیکشن ہے ان افراد سے، روی اور عمران مرچنٹ سے. روی تو خیر ایک ٹرائکا میں شامل ایک ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ان کے پیٹرولیم کے معاملات کو اس وقت دیکھ رہا ہے، یعنی کہ مالی معاملات کو وہی ہینڈل کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو تمام اثاثجات کو ڈسپوزل کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. عمران مرچنٹ کون ہے؟ عمران مرچنٹ بھی ایرانی ڈیزل کے اسمگلنگ کا بہت بڑا سہولت کار ہے، اور ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اس دھندے میں، اس کاروبار میں جو کہ ہر لحاظ سے غیر قانونی ہے، وہ پولیس افسروں کو جو ہے اس کاروبار میں شریک کر رہا ہے. انہیں جو ہے کنونس کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ خریدیں اور یہ کاروبار کریں. اس میں بہت منافع ہے سائیڈ بزنس کے طور پہ، اور انہی کے صلاح سے، انہی کے مشوروں سے جو ہے تقریباً 100 سے زائد پولیس افسران جو ہے وہ اس دھندے میں، اس کاروبار میں ان کی موٹیویشن کے نتیجے میں آگے تقریباً 300 کے قریب جو ہے پیٹرول پمپوں کو وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو کہ مختلف پولیس افسروں کے استعمال میں ہیں. کہتے ہیں کہ انہی کے موٹیویشن میں جو ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک ایڈیشنل آئی جی جو اس وقت ڈی آئی جی تھے، میرا اشارہ جو ہے نعیم بروکا کی جانب ہے. جب وہ سندھ پولیس میں جو ہے ایس آر پی کے ڈی آئی جی تھے تو ان کو بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا، اور وہ پھر نادراً بائی پاس کے قریب جو ہے وہ ایک پیٹرول پمپ میں جو ہے وہ ان کی شراکت داری ہو جاتی ہے، اور وہاں پر ایس آر پی کی نفری جو ہے وہ 3 شفٹوں میں جو ہے وہ 3 کے حساب سے جو ہے وہاں ڈیوٹی کرتی ہے، اور ایرانی جو اسمگل شدہ ڈیزل ہے وہاں پر فروخت ہوتا ہے. اب جب ایک نان سندھی یعنی کہ باہر کا، یعنی کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا ڈی آئی جی اگر اس مافیا میں، اس گینگ میں، اس گروہ میں، اس گروپ میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ جو ٹرائکا میں شامل جو ماسٹر مائنڈ ہے انہیں غصہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو شامل آپ نے کیوں کیا. اور وہ اس سلسلے میں جو ہے پھر عمران مرچنٹ کی جو ہے پھر پیشی ہوتی ہے، اور پیشی ہونے کے بعد انہیں ڈانٹ ڈپٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو خارج کرو، اس کو آپ نے کس سے پوچھ کے جو ہے اس کاروبار میں شامل کیا، یہ تو ہمراز ہو جائے گا اور ہم سب کا پول پٹیاں کھل جائے گی کہ اس کاروبار میں کتنے سندھ سے تعلق رکھنے والے افسران شامل ہیں. اس طریقے سے پھر آفتاب پٹھان کی خدمات لی جاتی ہے جو اس وقت ڈی آئی جی ہوتے ہیں، اور ان کی کے ذریعے جو ہے وہ ان کی انکوائری شروع کروا دی جاتی ہے نعیم بروکا کی. اور اس طریقے سے نعیم بروکا کو جو ہے محض جو ہے اس پیٹرولیم کے کاروبار میں شامل ہونے کی پاداش میں جو ہے پہلے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا جاتا ہے، یعنی سی پی او میں اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایس این ڈی جی میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی خدمات جو ہے واپس سندھ سے نکال کے مرکز کے حوالے کر دی جاتی ہے. یعنی اتنا یہ خطرناک گروہ ہے پیٹرولیم کا، جو پولیس کا جو گروپ اس وقت پیٹرولیم کا کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی صرف ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے یعنی کہ سہولت کار ہیں سندھ پولیس کے یہ بڑے بڑے افسران. تو اس کے آگے جو بندہ ہے وہ عمران مرچنٹ ہے، جس کا میں کہہ چکا تھا. ڈاکٹر امیر شیخ بھی ان کے کلوز ہے. ڈاکٹر امیر شیخ نے ہی ان کی پیشی کروائی تھی بڑے افسر سے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس نے یہ نافرمانی کی ہے اور ایک غیر سندھی کو جو ہے اس کاروبار میں شامل کیا، جو کہ تمام ہم لوگوں کے راز فاش کر دے گا اور مرکز تک یہ اطلاعات چلی جائے گی. تو یہ
اتنا خطرناک گروہ ہے. اب معلوم ہوا ہے کہ عمران مرچنٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا، جس طریقے سے پہلے جو ہے روی جو ہے وہ بھی لاپتہ ہو چکے ہیں. ناظرین، اور کچھ خبریں ہیں. ایک تو ہمارے جو کراچی پولیس کے ڈی آئی جیز ہیں وہ حرام کی کمائی سے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ڈیفینس میں پلاٹ خرید کے بنگلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ڈی آئی جی ویسٹ تھے، ان کا ایک ناجائز بنگلہ بن رہا تھا. اس طریقے سے ہمارے ایک ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے اس سے پہلے، ان کا بھی ایک بنگلہ بن رہا ہے، ابھی اس وقت بن رہا ہے، وہ بھی یہی حرام کی کمائی سے بن رہا ہے. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس اور خود ایسٹ کے جو زون کے جو ڈی آئی جی عمران یعقوب منہاس میں جو ہے وہ مالی مفادات پر ٹکراؤ ہو چکا ہے. بظاہر تو یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ دو ہیڈ مورر جو ہیں، ان کے ایک ہیڈ مورر کا تعلق تو ایسٹ سے، دوسرے کا ساؤتھ سے، دونوں کو جو ہے عمران یعقوب منہاس نے جو ہے سسپینڈ کر دیا. سچل کے ہیڈ مورر اجمل ہیں اور پریڈی کے جو ہیڈ مورر ہے حنیف سیال ہیں. ان دونوں کی معطلی کی اطلاع ملی ہے. لیکن اس میں جو کہانی جو سامنے آئی ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ذریعے، وہ کہانی یہ ہے کہ ایک ملک اسحاق، ان کی پوسٹنگ جو ہے مبینہ طور پر 15 لاکھ روپے لے کے سچل تھانے میں کر دی جاتی ہے. ویسے تو اس وقت پوری کراچی میں کسی بھی زون میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جو بھی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوتی ہے، بغیر پیسے کے، بغیر وظیفے کے کوئی پوسٹنگ نہیں ہوتے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کسی ایک کی بھی پوسٹنگ جو ہے نہ تو ایڈیشنل آئی جی بغیر پیسوں کے کرتے ہیں، وہ خود پیسے نہیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن ان کے چین آف کمان میں جو ہے کسی ایک بھی پولیس افسر کی ایس ایچ او کی پوسٹنگ فری میں نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی لانجہ ہوتا ہے. رشوت کے بغیر پوسٹنگ نہیں ہوتی، پوسٹنگ رشوت کے ذریعے ہوتی. تو یہ ان سے یہاں غلطی یہ ہو گئی کہ یہ ایسٹ میں کہ آپ نے سچل میں 15 لاکھ روپے لے کے پوسٹنگ کر دی ملک اسحاق کی. اب 15 لاکھ جب آپ نے لی تو کم از کم 15 ہفتے تو دو اس کو اس تھانے میں ایس ایچ او گیری کرنے کے لیے، تاکہ جو اس نے خرچ کیا وہ تو ریکور کر سکے. آپ نے 15 لاکھ روپے لے کے 15 ہی دن میں اس کو گھر بھجوا دیا. تو اس کے بعد کمپلین ہونا، اس کے بعد شکایت ہونا، تو ایک فطری ہمارے وہی ہوا کہ وہ مختلف حساس اداروں میں ان کے تعلقات تھے، وہاں جا کے رویا دھویا کہ ان کے ساتھ تو یہ ہاتھ ہو چکا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر، ایسٹ زون کے اندر. جس کے بعد پھر وہ انکوائری ایڈیشنل آئی جی کے پاس آتی ہے. ایڈیشنل آئی جی پہلے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسٹ زون کی ڈی آئی جی کے لیے اور خود ان دو ہیڈ مورروں کے لیے، جس کے بعد انہیں موقع ملتا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں دونوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے کے پی او میں کلوز کر دیتے ہیں اور انہیں جو ہے دربان ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ وہ صبح 10 سے رات 10 تک جو ہے وہاں پر وردی میں ڈیوٹی کریں گے. ایک بڑی اذیتناک سزا ہے. یہ سزا پہلے واجد اور ان کے دوسرے ساتھی کو مل چکی اور اس وقت بھی وہ یہ سزا بھگت رہے ہیں. اب یہ اطلاع ملی ہے کہ فیز 4 ہیں ڈی ایچ اے کے اندر. وہاں پر جو ہے کہتے ہیں یہ عقیدین کا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ثاقب اسماعیل میمن کے والد کا بھی یہاں پر بنگلہ ہے اور انہوں نے اپنے بالکل والد کے بنگلے کے قریب ہی کوئی 1000 گز کا پلاٹ لیا. کہتے ہیں کہ 11-12 کروڑ روپے مالیت کا یہ پلاٹ خرید لیا گیا اور یہ پلاٹ پر جو ہے اب تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ پلاٹ اور یہ تعمیرات جو ہے یہ اسی ایسٹ زون کی پوسٹنگ کا نتیجہ ہے. یعنی وہاں سے جو کچھ مل رہا ہے اسی سے یہ اس وقت بنگلہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، جس میں اب عمران یعقوب منہاس نے یہ دو معطلی کر کے ایک طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ ایک سر جنگ جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس اور خود عمران ثاقب اسماعیل میمن میں چل پڑا ہے. ایک سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نقصان جو ہے وہ ثاقب اسماعیل میمن کو ہوگا. ان کی تبدیلی متوقع ہے. وہاں کون آتے ہیں آئی جی؟ اطلاع یہ ہے کہ وہ نعمان صدیقی کو دوبارہ لگائیں گے، لیکن یہ ممکن اب نہیں رہا. وہ دن چلے گئے کہ اب آئی جی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے نعمان صدیقی کو جہاں چاہتے لگاتے. اب ان کی پوسٹنگ جہاں ہے وہاں اگر اپنی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ورنہ ایجنسیاں جو ہے وہ ان کے اس وقت بہت زیادہ خلاف ہیں. اب کہتے ہیں کہ وہاں پیر محمد شاہ جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ زون لگنے والے ہیں. اگر یہ بھی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے، اگر آئی جی کی مرضی سے یہ پوسٹنگ ہوتی تو پھر یہ بھی آئی جی ایک طریقے سے
اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں کھودوانے کا باعث بنیں گے، اس لیے کہ ان کی پشت پر بھی جو ہے اسی ٹرائکا میں شامل ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو اس وقت سندھ حکومت کو بالخصوص اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بالعموم مالی نقصان پہنچانے کے لحاظ سے جو ہے ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں، جس کا ذریعہ جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا جو اگلا خبر ہے وہ یہ کہ آئی جی کی جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی کے 3 بہت قریبی ساتھی، ایک تو طارق اسلام کی ان سے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، ڈی ایس پی طارق اسلام، اسی طریقے سے بشیر ودو ایک پولیس انسپکٹر ہیں جو کہ سرجانی ٹاؤن تھانے میں کافی عرصہ سے چھو رہے ہیں، وہ اور غلام حسین کورائی رہے تھے منگو پیر میں، دونوں بلیک لسٹ کر دیے گئے تھے مشتاق مہر نے اپنے ہاتھ سے جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ایک سب انسپکٹر ہے چودھری اعظم جو کہ بہت ہی چلتے پرزے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ایک طریقے سے خود پی ایس او جو ہے عدنان رفیق صدیقی کے پارٹنر بھی، ایک کاروباری پارٹنر بھی بتائی جاتی ہے۔ تینوں یعنی کہ پی ایس او کے لاڈلے ہیں، لیکن لاڈلے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس وقت سی پیک کے اندر سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہے، حالانکہ تینوں خواہش مند تھے۔ طارق اسلام تو شاہ لطیف ٹاؤن کے جو ہے وہ ایس ڈی پی او لگنے کے خواہش مند تھے، اور خود چودھری اعظم جو ہے وہ گلستان جوہر کے ایس ایچ او لگ جاتے اگر میں غلطی سے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر نہ کرتا، جس کا واویلا جو ہے وہ میرے دوستوں سے کر چکا ہے کہ میں ان کی پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ دیوار بن گیا ہوں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا ایک بڑا ہی مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ 2007 میں جو ہے 18 اکتوبر کو کارساز پر ایک بڑا ہی افسوسناک اندوناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ 2 بم دھماکے ہوتے ہیں اور بم دھماکوں کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد جو ہے وہ شہید اور تقریباً 180 کے قریب افراد شہید اور 500 سے زائد جو ہے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، یعنی 180 جو ہے وہ شہید اور 500 سے زائد جو ہے شدید زخمی۔ 2 دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں واقعات دھماکے نہ ہوتے اور یہ لوگ شہید نہ ہوتے اور یہ لوگ شدید زخمی نہ ہوتے اگر اس وقت ایک ٹی پی او پولیس، ایک ایس پی جو کہ ٹی پی او گلشن ہوتے ہیں جو کہ اس وقت سندھ پولیس میں ڈی آئی جی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کارساز پر ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے رفقا سے، ان کے گنمین ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی یہ تذکرہ بہت سی جگہ کر چکے ہیں، اور یہ غلطی سے کسی ایجنسی کے پاس بھی یہ رپورٹ ہو چکی ہے، یہ ساری باتیں، جہاں سے یہ اطلاع جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو ملی کہ وہ وہاں پر ڈیوٹی پر تھے، اور وہ ڈیوٹی یعنی کہ ابھی کراؤڈ جو ہے وہ بے نظیر شہید کا جو ہے ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا ایئرپورٹ سے، تو وہ وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہوئے وہاں کچھ چند مخصوص افغانیوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے گنمینوں سے کہتے ہیں کہ بھی جا کے چیک کرو یہ کون ہیں، 4-5 لوگ یہاں پر جو کھڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ذرا چیک کرو، وہاں سے کراؤڈ آنے والا ہے، اس کو چیک کرو ان کو۔ وہ گن مین ان کے جاتے ہیں قریب چیک کرنے کے لیے کہ اسی دوران دوسرا گن مین چیختا ہے کہ بھئی وہ کراؤڈ قریب آ گیا ہے، کراؤڈ قریب آ گیا ہے، تو جس کے بعد جو ہے وہ جس گن مین کو بھیجا ہوتا ہے اسے ٹی پی او نے، وہ گن مین انہیں چیک کیے بغیر یا ان کے قریب جائے بغیر ہی واپس آ جاتا ہے۔ حالانکہ گن مین کو قریب آتے دیکھ کے وہ 4 یا 5 جو افغانی ہوتے ہیں وہ کھسک جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ پولیس گن مین اپنے ٹی پی او کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ دوبارہ آگے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ آگے آتے ہیں کراؤڈ سے پہلے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹی پی او موصوف، تو اس کے بعد جو ہے وہ خود یہ 2 دھماکے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ بعد ازاں جو ہے جب اس خودکش بمبار کا اور دوسرے جو لاشیں جب آتی ہیں تب ان کو جب شناخت کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان میں سے 1 یا 2 وہی ہوتے ہیں جن کو انہوں نے وہاں موقع پہ اس وقت دیکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت جو ہے یہ ان کو پکڑ لیتے رنگے ہاتھوں تو شاید یہ واقعہ، یہ افسوسناک واقعہ
رونما نہیں ہوتا. یہ محض ان کی غفلت، ان کی لاپرواہی، یا اس کو ایکسیڈنٹل کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو. کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس کو چیک نہ کر سکے، وہ آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا. وہ ٹی پی او جو ہے وہ آگے پروموٹ ہو کے جو ہے کچھ عرصہ پہلے جب خود ہمارے جو قابل احترام مشتاق مہر ایڈیشنل آئی جی کراچی بنتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے، میں اشارت دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے ان کی پوسٹنگ سندھ پولیس میں ہے. اگر وہ اس وقت تھوڑی سی جو ہے فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے تو یہ افسوسناک واقعہ رونما نہیں ہوتا 18 اکتوبر 2007 کا. اور یہ 180 بے گناہ جو ان کے ساتھ ان کے جو گارڈ تھے یا دوسرے جو ان کے جانثار تھے، ان کی شہادت نہ ہوتی، اور نہ ہی 500 کے قریب جو دوسرے ان کے چاہنے والے تھے بے نظیر شہید صاحبہ کے، تو وہ بھی زخمی نہیں ہوتے. اگر مذکورہ ٹی پی او جو ہے فرض شناسی سے اپنا اس وقت کام کرتے اور ان 5 افغانیوں کو پکڑ لیتے، تو شاید یہ افسوسناک واقعہ رونما نہیں ہوتا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ